दुबई में 7 धमाकों की गूंज, 93 रोजा अमन धुएं में तहलील हो गया। जबल अली में धमाके यूएई के लिए खतरे की घंटी क्यों है? जबल अली इतना अहम क्यों है? आखिर इसकी तारीख क्या है? दुबई की किस्मत के फैसले भी अबू ज़हबी के हाथ से तहरीर क्यों होते हैं? ईरान अमेरिका जंग ने यूएई की मईशत और साख को किस तरह तबाह कर दिया? मुस्लिम दुनिया से दूरी, हमसायों से दुश्मनी और अमेरिका, इसराइल और भारत से कुर्बत क्या यूएई को बचा पाएगी? क्या यूएई फिर से अपना खोया हुआ उरूज हासिल कर पाएगा? क्या अमारात का मशरक़ वुस्ता का स्विट्जरलैंड बनने का ख्वाब पूरा हो पाएगा, या अब उसका हदफ सिर्फ सर्वाइवल है? जान बच गई तो लाखों पाए। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2026 यानी कल की सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती दारुल हुकूमत दुबई के जबल अली इंडस्ट्रियल जोन में यके बाद दीगरे 7 खौफनाक धमाकों ने पोर्ट और आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया। 20 मिनट के वक्फे में सुने जाने वाले इन धमाकों के बाद जबल अली पोर्ट के करीब ईंधन के जखायर से स्याह धुएं के बादल फिजा में बुलंद होते दिखाई दिए। उसके वाक़े के बाद वीडियोस बनाने पर 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। अभी हमले किसने किए? जबल अली पोर्ट को ही क्यों निशाना बनाया गया? जबल अली इतनी अहम क्यों है? क्या यूएई एक बार फिर ईरान के निशाने पर है? यूएई के गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में दोस्तों से ज्यादा दुश्मन कैसे बन गए? दूसरे ममालिक इनकी तरक्की से जलते हैं या यूएई की अपनी करनी धरनी है, अपनी पॉलिसियों का नतीजा है? क्या यूएई दोबारा दुनिया का एतमाद जीत पाएगा या उसका खेल खत्म हो चुका? आज इस सब पर बात करेंगे, तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। हुजूर 4 मई 2026 को फुजायरा की बंदरगाह पर ईरानी हमले के बाद 93 रोज तक अमारात में अमन रहा। कोई मिसाइल गिरा, ना ड्रोन, और ना ही कोई धमाका हुआ। जराए का दावा है कि जंग के इब्तदाई अय्याम में यूएई के सदर MBZ उन्होंने अमेरिका और इसराइल का भरपूर साथ दिया और ईरान पर हमलों की भरपूर हिमायत की, बल्कि उनको उकसाते रहे कि और लगा, एक मेरी तरफ से भी लगा। शायद उनका भी यही ख्याल था कि ईरान बहुत जल्द ही अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा, मलियामेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और MBZ की इस पॉलिसी का खुमियाजा यूएई को ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की सूरत में भुगतना पड़ा। आबना हुर्मुज बंद हो गया, यूएई से सरमायाकार भागने लगे, एयरलाइंस ने परवाजें मंसूख करना शुरू कर दी, सयाह गायब हो गए, बड़े बड़े आलीशान होटल्स, मॉल्स, उनमें हू का आलम था। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश करने लगी। सहरा के वस्त में 25 साल की मेहनत से तामीर किया गया यूएई का ख्वाब, वो जन्नत का ख्वाब, चिकना चूर होने लगा। यूएई का और बिलखुसूस दुबई का मोटो बड़ा क्लियर था। कारोबारी आजादी, सियाहत, शॉपिंग, सरमायाकारी, रियल एस्टेट, अय्याशी, कुछ भी चाहिए तो हबीबी कम टू दुबई। और ये सब कुछ सिर्फ एक बुनियाद पर खड़ा था, ये एतमाद कि यूएई अनटचेबल है। यहां दुनिया की हर आसाइश तो मिलती ही है, लेकिन सबसे अहम चीज जो यहां थी वो तहफ्फुज़ था। ईरानी हमलों ने इस एतमाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब जंग तूल पकड़ गई और अमारात पर ईरानी हमले बिला तवातर जारी रहे, तो MBZ के भाइयों ने उनसे दरखास्त की कि आप इससे बाहर रहिए और यह मामला हमें संभालने दें। दरअसल ईरान की वहां पर बहुत सी शेल कंपनियां हैं जिनके जरिए, खुसूसी तौर पर IRGC की दुबई के अंदर, जिनके जरिए वो अपना कारोबार वगैरह चलाते हैं, और ये उनके भाइयों को इल्म था। फिर खबरें मौसूल हुई कि अबू ज़हबी ने पसे पर्दा सफारतकारी के जरिए तेहरान के साथ मुआहदा कर लिया है, जिसके तहत ईरान के 10 से 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासों में से 3 अरब डॉलर की किस्त जारी करने पर इत्तफाक हो गया, ताकि अमाराती इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले रोके जा सके। अगरचे अमाराती वजारत खारजा ने इन खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इन्हें बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन जियोपॉलिटिकल मुबस्सिरीन भी हुजूर क़यामत की नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि इस पेचीदा सफारती पेशरफ्त के पीछे
صدر شیخ محمد بن زید کے بھائی قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زید ہیں اور شیخ منصور بن زید، ان دونوں کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد 93 روز تک کوئی ڈرون، کوئی میزائل، کوئی دھماکہ، کچھ نہیں۔ اور پھر اچانک 5 اگست کو جبل علی انڈسٹریل زون میں یکے بعد دیگرے 7 خوفناک دھماکے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی صنعتی حادثہ تھا یا خطے میں جاری کشیدگی کا نتیجہ؟ اماراتی حکام نے تاحال دھماکوں کی حتمی وجہ نہیں بتائی، ایک چپ سادھ لی ہے۔ نہ ہی کبھی ایران نے کوئی بات کی، نہ کسی اور نے کوئی بات کی، اب ہر طرف خاموشی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران سے پس پردہ معاہدہ ہو چکا تھا تو پھر جبل علی پر حملہ کس نے کیا؟ عراقی میڈیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کا بھی کوئی ایک آدھ میڈیا اس طرح کی سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں، اور یہ سیکیورٹی ذرائع بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حملہ یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کوئی ایک ڈرون یا میزائل جو ہے انہوں نے ان پر داغ دیا، ایک یا زیادہ جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اب اگرچہ تہران اور امارات ان کے ریاستی تعلقات میں وقتی ٹھہراؤ تو آیا ہے، لیکن حوثی یا دیگر پراکسیز اپنے مقامی اور نظریاتی ایجنڈے کے تحت خود مختارانہ فیصلے وہ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای نے بھی یمن میں اپنا حصہ تو ڈالا ہوا ہے جب انہوں نے ایس ٹی سی کو سپورٹ کیا تھا۔ اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کی نازک سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اماراتی معیشت جو پروازوں، سیاحت، لاجسٹکس اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر کھڑی ہے، امریکہ ایران تنازع کے باعث پہلے ہی فلائٹ کینسلیشنز اور فضائی حدود کی بندش کی صورت میں بھاری قیمت چکا چکی ہے۔ اور جبل علی کا یہ دھماکہ اس بات کا اعلان ہے کہ امارات کی سیکیورٹی کی ضمانت پر اب بھی خطرے اور بے یقینی کی تلوار لٹک رہی ہے، بادل سیاہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یو اے ای کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یو اے ای کی پالیسیوں کی بات کریں کہ آخر کون سے ایسے کرم تھے جن کرموں کا پھل ان کو اس طرح مل رہا ہے، آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو جبل علی ہے یہ امارات اور دبئی کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ جبل علی محض ایک انڈسٹریل زون نہیں ہے، یہ دبئی کی جدید معیشت کا دل ہے۔ لیکن اس دل کو کس نے اور کیسے دھڑکایا، اس کے لیے ہمیں 50 برس پیچھے جانا ہوگا۔ سن 1976 میں جب دبئی صحرا کے کنارے بسا ایک چھوٹا سا ساحلی شہر تھا، ایک شخص نے صحرا کے ایک بنجر ٹکڑے پر کھڑے ہو کر ایک فیصلہ کیا جسے اس وقت کے انجینئرز، معاشی ماہرین اور پڑوسیوں نے دیوانگی قرار دیا۔ نے کہا یہ تو دیوانے کا خواب ہے۔ وہ شخص تھے دبئی کے بانی شیخ راشد بن سعید المکتوم۔ وہاں کوئی قدرتی بندرگاہ نہیں تھی، کوئی گہرا پانی نہیں تھا، نہ سڑکیں تھیں، نہ بجلی اور نہ ہی مزدور۔ لیکن شیخ راشد نے کسی فیزیبلٹی سٹڈی، کسی مارکیٹ ریسرچ یا کسی کی اجازت کے بغیر دنیا کی سب سے بڑی انسان ساختہ مین میڈ بندرگاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھان لی بس بنانی ہے۔ اس وقت دبئی کے پاس حالانکہ پورٹ راشد موجود تھی جو 1970 کی دہائی میں بنی تھی، لیکن 1973 کے آئل شاک کے بعد پورے خلیج میں تجارت کا طوفان آ گیا اور پورٹ راشد کی گنجائش ختم ہو گئی۔ شہر پورٹ راشد کے ارد گرد آباد ہو چکا تھا، اس لیے اس کی توسیع ناممکن تھی۔ شیخ راشد کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ دبئی کو ایک محدود علاقائی تجارتی شہر، ایک قصبہ سا رہنے دیتے، یا پھر کچھ ایسا کرتے جو تاریخ میں کسی نے نہ کیا ہو۔ انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا اور شہر سے 35 کلومیٹر دور کھلے صحرا کو منتخب کیا۔ دنیا کی تاریخ میں روٹرڈیم جیسے پورٹ جو ہے وہ 500 سال میں قدرتی ندیوں کے دہانے پر بنے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں۔ سنگاپور کو برطانوی نوآبادیاتی نیٹ ورک ملا، اس کو اس کا فائدہ تھا۔ ہانگ کانگ کے پاس قدرتی گہری خلیج تھی، اس کو اس چیز کا ایڈوانٹیج تھا۔ مگر دبئی کے پاس صرف صحرا تھا، صرف اور صرف ریت تھی۔ شیخ راشد کا ماننا تھا کہ تیل کا پیسہ عارضی ہے اور جو ملک تیل ختم ہونے سے پہلے مستقل انفراسٹرکچر بنا لے گا وہی خطے پر حکومت کرے گا۔ امریکہ کی انجینئرنگ فرم براؤن اینڈ روٹ کی مدد سے صحرا کو کھود کر سمندری جہازوں کے لیے گہرا چینل بنایا گیا۔ 1970 کی دہائی کے حساب سے $1 ارب کا بھاری بجٹ خرچ کیا گیا۔
جو دبئی کی تیل کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ 1979 میں جب جبل علی پورٹ کا افتتاح ہوا تو شروع میں یہ محض صحرا کے وسط میں ایک بڑی خوبصورت، بڑی زبردست بندرگاہ تھی بس، لیکن اصل انقلابی قدم 1985 میں اٹھایا گیا جب جبل علی کے گرد جبل علی فری زون JAFZA قائم کیا گیا۔ فری زون نے دنیا کو ایک ایسا قانونی اور معاشی ماڈل دیا جو خلیج میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ 100% غیر ملکی ملکیت، فورن اونرشپ، 0% کارپوریٹ اور انکم ٹیکس، 0% امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹی، منافع کی 100% اپنے ملک منتقلی، ریپیٹریشن آف پروفٹس۔ پھر آج جبل علی پورٹ سالانہ 1,55,00,000 کنٹینرز ہینڈل کرتی ہے۔ JFZA میں 150 سے زائد ممالک کی 11,000 سے زیادہ عالمی کمپنیاں کام کرتی ہیں، جہاں 2 لاکھ سے زائد افراد ملازم ہیں۔ یہ فری زون اکیلا دبئی کی کل GDP کا 23% پیدا کرتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج دبئی کی معیشت کا 97% حصہ غیر معمولی طور پر نان آئل ہے، جہاں سعودی عرب، کویت اور یہاں تک کہ ابوظہبی بھی تیل کے ریونیو پر انحصار کرتے ہیں۔ دبئی نے خود کو تیل کی معیشت سے بالکل الگ کر لیا۔ دبئی کا اصل کمال صرف کنکریٹ اور کرینے لگانا نہیں تھا، بلکہ 45 سال تک اپنے سیاسی اور معاشی وعدوں کی پاسداری کرنا تھا۔ حالانکہ بیچ میں بڑے سکینڈلز آئے، کہا گیا ہے انہوں نے لون لیے ہیں، پھر ان کو بڑی دفعہ کہ ابوظہبی نے بیل آؤٹ کیا، لیکن یہ کھڑے رہے اور ان کی ایک ساکھ بنی۔ چاہے 2008 کا معاشی بحران ہو، پینڈیمک ہو یا خلیج کی جنگیں، دبئی نے دنیا کا اعتماد برقرار رکھا۔ ایران امریکہ جنگ UAE اور دبئی کا اب تک کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوئی، اور پہلے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں اور پھر 93 دن کے وقفے کے بعد 5 اگست 2026 کے دھماکوں نے اس 45 سالہ اعتماد کی عمارت میں پہلی بار دراڑیں ڈال دی ہیں۔ حضور، اگرچہ دبئی امارات کا چمکتا ہوا تجارتی شو کیس اور معاشی انجن ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ دبئی کی تقدیر کا فیصلہ دبئی میں نہیں بلکہ ابوظہبی میں ہوتا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں کے دوران ابوظہبی کی قیادت، خاص طور پر شیخ محمد بن زید ال نہیان MBZ نے متحدہ عرب امارات کی جیو پالیٹکس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ 1971 میں جب برطانیہ خلیج سے نکلا تو امارات ایک چھوٹا، محتاط اور دفاعی حکمت عملی رکھنے والا ملک تھا، جو اپنے 2 بڑے پڑوسیوں سعودی عرب اور ایران کے دباؤ میں رہتا تھا۔ 1971 میں ہی ایران نے حملہ کر دیا اور 3 جزائر، ابو موسیٰ، گریٹر اینڈ لیسر ٹم، یہ 2 اور ابو موسیٰ، ان تینوں جو جزیرے تھے ان پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ اور سعودی عرب نے 1974 تک امارات کو تسلیم ہی نہیں کیا، جب تک کہ سرحدیں طے نہ ہوئیں۔ انہوں نے اپنا بہت سا علاقہ ان کو دیا، کچھ پورٹ کا علاقہ دیا، پھر کہیں جا کر انہوں نے ایک وہ ٹریٹی سائن کی، پھر جا کر انہیں تسلیم کیا، اور یہ بڑے لو پروفائل میں چلتے رہے اسی طریقے سے۔ بس ٹھیک ہے، یہ بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا بھائی ہوں، مجھے اپنا کام کرنے دو، کہ اپنی معیشت پہ کام کرتے رہے۔ لیکن پھر 1990 میں عراق کے کویت پر حملے اور 2001 میں 9/11 واقعات کے بعد ابوظہبی کے حکمرانوں کو اندازہ ہوا کہ صرف دولت سیکیورٹی کی ضامن نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی بھی کسی بھی وقت آئے گا بھائی، آ کر تو ہمیں ہٹا دے گا۔ شیخ محمد بن زید MBZ یہ دراصل انگلستان کی جو ملٹری اکیڈمی ہے سینڈسٹ، یہ اس کے گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے اماراتی فوج کو جدید بنانا شروع کر دیا ان واقعات کے بعد۔ 1991 سے 1996 کے درمیان امارات نے $66 ارب کے مہلک ترین مغربی ہتھیار خریدے اور امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے۔ لیکن اصل تبدیلی 2011 کی عرب سپرنگ کے بعد آئی۔ ابوظہبی نے عرب دنیا میں حکومتوں کے خاتمے اور سیاسی اسلام، جو پولیٹیکل اسلام جسے یہ کہتے ہیں، خاص طور پر اخوان المسلمین کے طلوع کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا۔ کوئی 10-15 لوگ وہاں سے نکل بھی آئے، کسی نے کوئی چٹھی وٹھی لکھی، کسی نے کوئی پوسٹ لکھی، کوئی بات کی، جس سے ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ آگ تو اپنے گھر بھی پہنچ سکتی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے ہمارا نشیمن جلا دے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب اوباما انتظامیہ نے حسن مبارک کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے عین وقت پہ آپ کو بیچ دریا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر 2015 میں جب ایران کے ساتھ اوباما نے نیوکلیئر ڈیل کی، JCPOA کیا، تو ابوظہبی کا
امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر سے اعتماد اٹھ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اتنے اس پہ ہم اعتماد تو نہیں کر سکتے. اس نقطے سے امارات نے ایک نچلے درجے کی محتاط ریاست کی بجائے ایک جارحانہ علاقائی طاقت، ایک اگریسو ریجنل مڈل پاور کا روپ دھار لیا. اور پھر اس نے اپنے ملک سے نکل کر دنیا میں جہاں جہاں ان کو یہ لگا کہ ہم یہاں پر اپنا اثر و رسوخ بنا سکتے ہیں، خاص طور پر ریڈ سی، یہ جو آپ کا باب المندب ہے، یہ سارا ایریا سویز کینال والا، اس طرف افریقہ میں جس جگہ پر ہو سکا انہوں نے پنگا لیا. مصر میں 2013 میں عسکری انقلاب، جنرل سیسی کی حمایت کی، اربوں ڈالر کا فنڈ دیا اس کو. لیبیا میں جنرل خلیفہ ہفتر کی باغی فوج کو ڈرون اور مالی امداد فراہم کی. یمن میں 2015 میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر یمن جنگ میں کود پڑا، اور بعد میں یہ جو سردرن ٹرانزیشنل کاؤنسل تھی STC، اس کو کھڑا کر کے عدن 17 جزیرے ان سب کے اوپر انہوں نے اثر و رسوخ قائم کر لیا. اس کے بعد سوڈان، جنرل محمد حمدان دگلو ہمیتی جسے کہتے ہیں، اس کی RSF کی پشت پناہی کی، جس کے بعد سوڈان میں ایک بھیانک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور وہاں پر آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے جو وہاں پر بن گیا ہے. پھر ہارن آف افریقہ، قرن افریقہ، صومالی لینڈ اور صومالیہ کی ساحلی پٹی پر بندرگاہوں اور فوجی اڈوں پر قبضہ کر کے بحیرہ احمر کے تجارتی راستوں پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی. اور پھر جو سر کا تاج ہے، سب سے بڑا، جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، ابراہیم ایکارڈز 2020 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور سیکیورٹی تعلقات قائم کر لیے، جس میں دفاعی ڈیلز، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی ٹیکنالوجی کا تبادلہ شامل ہو گیا. امارات نے ان تمام اسٹریٹجک اقدامات سے اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ بڑھایا. اب حضور اثر و رسوخ تو بڑھ گیا، ہر جگہ پر فنڈنگ کی، ان کو ہتھیار دیے، ڈرونز دیے، اور سوڈان سے سونا آ رہا ہے، کسی جگہ پر کچھ ہو رہا ہے، کسی جگہ پر آپ نے کوسٹل ایریا پکڑ لیا، کسی جگہ پر تیل والا ایریا پکڑ لیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا ملک تو بہت چھوٹا ہے، کہانی فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلو، دوسروں کے گھر جا کے کھیلو، ادھر لڑائیاں کراؤ، ادھر لوگوں کو مرواؤ، ادھر جو باغی گروپ ہیں، ادھر جو پراکسیز ہیں، ان کو فنڈ کرو تاکہ خود بچے رہو. اب یہ سب کچھ انہوں نے کر تو لیا، اپنے اثر و رسوخ کا دائرہ بھی بڑھا لیا، اور اپنے سے کئی گنا بڑے ممالک کے معاملات میں مداخلت بھی کی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے خطے میں بے شمار دشمن بھی پیدا کر لیے. اور پھر حضور آ گئی ایران امریکہ اسرائیل جنگ. 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی امریکہ ایران جنگ اور متحدہ عرب امارات پر ہونے والے پروجیکٹائل اور ڈرون حملوں نے امارات کے معاشی ماڈل کو شدید ترین مالی نقصان پہنچایا. یہ تباہی محض کچھ عمارتوں کا فزیکل ڈیمیج اس تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا دائرہ کار امارات کی پوری معاشی بنیاد پر محیط تھا. سٹاک مارکیٹس تباہ ہو گئی، 120 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. جنگ اور حملوں کے بعد دبئی فائنینشل مارکیٹ، DFM اور ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج ADX سے محض چند ہفتوں کے اندر تقریباً 120 ارب ڈالر کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ختم ہو گئی. دبئی میں 45 بلین، ابوظہبی میں 75 بلین کی گراوٹ آئی. مجموعی GDP میں بھاری کمی ہوئی. معاشی ماہرین اور گلوبل پیس انڈیکس جو ہے وہ ان کے تخمینے کے مطابق اس جنگ اور آبنۂ ہرمز کی بندش کی وجہ سے امارات کی GDP کو 80 ارب ڈالر، تقریباً 8% کی گراوٹ، اس سے زیادہ کے براہ راست خسارے کا سامنا کرنا پڑا. کل مالیاتی نقصان کا تخمینہ بعض لوگ کہتے ہیں 200 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. اگر فضائی سروسز کی منسوخی، فلائٹس کی معطلی، یہ لاجسٹکس کے وقفے، بڑھتے ہوئے انشورنس پریمیم، پراپرٹی کی گراوٹ، اس سب کو شامل کیا جائے تو اماراتی معیشت پر پڑنے والا مجموعی جو مالیاتی اثر ہے 200 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. پھر سیاحت اور ایویشن کا بحران امارات کی معیشت میں 13% حصہ ڈالنے والے ٹورزم اور ایویشن سیکٹر، $70 بلین اینول ریونیو، اس کو فلائٹ کینسلیشن، ہاسپٹیلٹی بکنگز کے بڑے پیمانے پر منسوخی کی وجہ سے اربوں ڈالر کا یومیہ خسارہ برداشت کرنا پڑا. پھر ریئل اسٹیٹ اور FDI پر اثر پڑا. حملوں کے فوراً بعد معروف اماراتی ڈیولپرز کے شیئرز 5% سے بھی زیادہ تک گر گئے. نئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI ٹکٹس میں کمی آئی، اور سیف ہیون کا تاثر متاثر ہونے کی وجہ سے آف پلان پراپرٹیز میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی. حضور اگرچہ 92 سے 93 دنوں کے عارضی عدم جارحیت یا ڈیٹرنس اور سفارتی کوششوں نے کچھ سکون فراہم کیا، لیکن مالی اور اعتمادی لحاظ سے برانڈ UAE، برانڈ امارات کا یہ نقصان ان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بھاری معاشی صدمہ ثابت ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں سب سے اہم اور تلخ سوال کی طرف،
کیا متحدہ عرب امارات اپنے عروج کی آخری حد کو چھو چکا ہے، یا امارات اس بحران سے نکل کر پھر سے وہی عروج حاصل کر پائے گا یا اس سے بھی اوپر جا پائے گا؟ دیکھیے، متحدہ عرب امارات نے 2008-9 کے عالمی معاشی بحران کو جھیلا جب ابوظہبی نے دبئی کو $20 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دے کر ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ امارات نے کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ کیا کامیابی کے ساتھ اور ایک گلوبل ہب کے طور پر ابھرا اور مزید طاقت کے ساتھ ابھرا۔ لیکن 2026 میں ہونے والی ایران امریکہ جنگ امارات کی آج تک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین امتحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امارات کا پورا معاشی ماڈل اینٹوں اور ایندھن پر نہیں بلکہ اعتماد، تحفظ اور امن کی ضمانت پر قائم تھا۔ دنیا بھر کے ارب پتی، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور سیاح دبئی اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہاں تیل نکلتا تھا، بلکہ اس لیے آتے تھے کہ وہ دنیا کا محفوظ ترین خطہ سمجھا جاتا تھا۔ جب جبل علی جیسے اہم ترین بزنس ہب، برج العرب جیسے آئیکونک عمارت اور دبئی کی فضائی حدود میں خطرے کے بادل اس طریقے سے منڈلا رہے ہوں گے تو برانڈ دبئی اور برانڈ UAE کی بنیادیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ ایک بار جب یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو صاحبو اسے دوبارہ بحال کرنا آسان نہیں ہوتا، سمجھ لیجئے کہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امارات کی خارجہ پالیسی کے فیصلوں نے اس کی اخلاقی اور جیو پولیٹیکل موقف کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ متنازع اتحاد کیے گئے۔ امارات نے مسلم دنیا کے جذبات کے برعکس اسرائیل کے ساتھ گہرے فوجی اور انٹیلیجنس تعلقات قائم کیے۔ اماراتی قیادت نے ایئر ڈیفنس کے لیے اسرائیلی ڈومین اور ٹیکنالوجی پر انحصار کیا، اس نے آئرن ڈوم تک دیا اپنا اس کو، جبکہ بھارت کے ساتھ جامع دفاعی معاہدے کیے ان ممالک کے ساتھ جو بالخصوص مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں دشمن ہیں مسلمانوں کے اور اپنے ملکوں میں ان کو سلوٹر کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ پھر پراکسی وارز ہیں، سوڈان، لیبیا، یمن، ان میں اماراتی مداخلت نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، جس سے افریقی اور عرب دنیا میں امارات کے خلاف شدید غصہ جنم لے چکا ہے۔ پھر سعودی عرب سے مسابقت ہے۔ امارات کا اپنے سب سے بڑے پڑوسی سعودی عرب کے ساتھ معاشی اور جیو پولیٹیکل تصادم اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ولی عہد جو محمد بن سلمان ہے، اس کا ویژن 2030 وہ دبئی کی تجارتی تسلط کو براہ راست چیلنج کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ریاض اب ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دبئی سے نکل کر سعودی عرب ریاض میں منتقل ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ پھر یمن میں سعودی عرب کے مخالف دھڑے کی سپورٹ، اوپیک سے اخراج کے بعد ریاض ابوظہبی تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہیں، یہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ ایران کے ساتھ تعلقات وقتی طور پر بہتر تو ہوئے ہیں، لیکن ازلی طور پر تو یہ دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ اور UAE کا جو موجودہ حضور یہ جیو پولیٹیکل ڈاکٹرین ہے، اس کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ اس نے اب اپنے جو بڑے ہمسائے تھے اور مسلم دنیا تھی ان سب سے دشمنی پال لی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی شناخت اور اپنے جغرافیے کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی ہوں، میں یہ حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں یہاں رہتا ہوں، میں اس ملک کے جغرافیے کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں یہیں پر ہوں اور یہ میری ریالٹی ہے۔ پھر اسرائیل اور امریکہ جو کسی کے سگے نہیں ہوئے کبھی، ان پر تکیہ کرنا خود اپنی ہی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دیکھیے حضور، گو کہ ان کے پاس بے پناہ تیل ہے، دولت ہے، سرمایہ کاری ہے، بزنس انفراسٹرکچر ہے، بندرگاہ ہے، زونز ہیں، فری زونز ہیں، ٹیکس فری زونز ہیں، خود مختار ویلتھ فنڈز ہیں، سوورن ویلتھ فنڈز ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر آبنہ ہرمز کھل جاتا ہے اور تہران کے ساتھ ان کا خفیہ معاہدہ قائم رہتا ہے تو شاید امارات اپنی معیشت کو وقتی طور پر بچا لے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حضور، UAE تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 11 ملین، بعض کہتے ہیں 12 ملین کی کل آبادی پر مشتمل ملک ہے۔ لیکن اس کی آبادی میں مقامی آبادی، جو مقامی اماراتی شہری ہیں، جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، اس کی تعداد بمشکل 10 سے 12 لاکھ ہے، جو تقریباً 10 سے 12% بنتی ہے۔ یہ ایک انتہائی چھوٹی مقامی آبادی ہے، اور UAE ایک چھوٹا ملک ہے جس کا جغرافیہ بڑا چھوٹا ہے، اس کے پاس جغرافیائی گہرائی نہیں ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے۔ جب خطے میں جنگ کے بادل گہرے ہوتے ہیں تو آپ کا پیسہ، آپ کے برج خلیفہ اور آپ کے شاپنگ مالز آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی صرف 2 چیزوں سے آتی ہے، آپ کی اپنی فوجی طاقت، آپ نے کیا ڈیولپ کیا ہے، اور آپ کے عوام۔ امارات نے جن مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ پر دہائیوں تکیہ کیا، تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر اپنے حلیفوں کو اکیلا چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی وجہ سے تو آپ کو زحمت ہوئی، وہ تو آپ کی اکیلیز ہیل تھی،
اس نے آپ کی حفاظت کیا کرنی تھی؟ وہ تو اسرائیل کی جنگ لڑا تھا اور آپ پر ڈرون اور میزائل آ رہے تھے. آپ کا پورا ملک تباہ ہو گیا, معیشت ڈوب گئی, آپ کا مستقبل اتنا تاریک کر دیا, آپ پھر بھی ان پہ نثار کر رہے ہیں. حضور وہ تو نکل جاتا ہے. اور اگر آپ کی قیادت کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل یا بھارت آپ کی سیکیورٹی کے ضامن بن سکتے ہیں, تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے, کیونکہ یہ ممالک صرف اپنے مفادات کے وفادار ہیں, یہ اپنے لوگوں کے وفادار نہیں ہیں. تو یہ آگے فیصلہ آپ کا ہے. دیکھیے حضور, متحدہ عرب امارات شاید اس بحران سے معاشی طور پر زندہ بچ نکلے, سانس لیتا ہوا سروائیو کر جائے, لیکن وہ جن بلندیوں, علاقائی تسلط اور مشرق وسطی کے سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا, وہ اب حاصل کرنا ناممکن نظر آتا ہے. ایران امریکہ جنگ کے دھوئیں نے امارات کے ناقابل تسخیر ہونے کے اثر کو ختم کر دیا, زائل کر دیا. اگر یہ جنگ طول پکڑ جاتی ہے, اب یہ حملہ کس نے کیا ہے, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ ایران کے ساتھ تو ان کا معاہدہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ابھی بھی خطرہ ہے اور کہیں سے بھی آ سکتا ہے کچھ بھی, کیونکہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ پنگا لیا. اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا اماراتی قیادت اپنے پڑوسیوں اور مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کی اصلاح کر کے اپنے دفاع کو سنبھال پاتی ہے, یا پھر بے لگام جیو پولیٹیکل ایمبیشنز اس چھوٹے سے امیر ملک کے لیے ایک ایسا بوجھ بن جائیں گی جس کے تلے دب کر یہ دم توڑ دے گا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امارات اپنا پرانا مقام واپس حاصل کر پائے گا یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.